अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन सय्यिदिना व नबिय्यिना व शफीइना व मौलाना मुहम्मदिन व आलिहि व अस्हाबिहि व ज़ुर्रिय्यातिहि अजमईन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अल्लाहुम्मा रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार आमीन बिजाहि तोहा व यासीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरी प्यारी बहनों और अजीज सामियात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करती हूँ कि आप तमाम खैर आफियत के साथ होंगी और हमारा जो ये तजवीद का न्यू कोर्स स्टार्ट हुआ है इसमें शामिल होकर आप खुशी महसूस कर रही होंगी और उम्मीद है कि बड़े ही शौक और जज्बे के साथ इस कोर्स को आप करेंगी ताकि कुरान करीम फुरकान हमीद को दुरुस्त पढ़ना आप जान सकें। दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम तमाम को सही तजवीद के साथ कुरान मजीद पढ़ने वाला बनाए, हमारे दिलों में सीखने और सिखाने का जज्बा बेदार हो। आमीन। मेरी प्यारी ख़वातीन, कुरान करीम अल्लाह तबारक व तआला की वो आखिरी और मुकम्मल किताब है जिसने गुमराह इंसानों को सीधा रास्ता दिखाया और मुनकिरीन खुदा रसूल इसी कुरान की ही बदौलत दुनिया के अजीम तरीन रहनुमा बन गए। आज जबकि इंसानियत पर गुमराही और लादीनियत छा रही है तो ज़रूरत है कि कुरान पाक को ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ा जाए और समझा जाए ताकि इंसान अपनी ज़िंदगी को कुरानी तालीमात की रोशनी में एक इस्लामी ज़िंदगी बना सके। उसूली तौर पर हम कुरान मजीद फुरकान हमीद की 3 किस्में करते हैं: तिलावत कुरान पाक, तफहीम कुरान पाक और तालीमात कुरान पाक पर अमल। और ये तो जाहिर ही है कि जब तिलावत ही हम नहीं करेंगे तो हम उसे समझें कैसे, और जब कुरान पाक के मानी और मतालिब हम नहीं समझेंगे तो कुरान पाक पर अमल का तसव्वुर ही पैदा नहीं हो सकता। तो लिहाजा सबसे पहले हमारे लिए ज़रूरी है कि हम तिलावत कुरान पाक को अपनी ज़िंदगी का मामूल बना लें। लेकिन ये भी याद रहे कि जिस तरह कुरान पाक को पढ़ना और इसको समझकर इस पर अमल करना ज़रूरी है, इसी तरह कुरान मजीद फुरकान हमीद को सही पढ़ना भी निहायत ज़रूरी है। बल्कि कुरान पाक को सही समझना उसके सही पढ़ने पर ही मौकूफ है। मिसाल के तौर पर कुल हुवल्लाहु अहद में कुल, ये 2 नुक्तों वाले कौफ से हैं जिसके माना है कह दो वो अल्लाह एक है। और अगर हम इसको पढ़ते हैं काफ से, कुल हुवल्लाहु अहद यानी किताब वाले काफ से अगर हम इसको पढ़ते हैं तो उसके माना बिल्कुल उलट हो जाते हैं, यानी खा लो वो अल्लाह एक है, माअज़ल्लाह। और इस किस्म की संगीन गलतियां हम अक्सर करते रहते हैं जिसकी वजह सिर्फ यही है कि फ़न तजवीद की तरफ जो है हम तवज्जो नहीं दे रहे होते। तो मेरी प्यारी ख़वातीन, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह तबारक व तआला का बहुत बड़ा करम और एहसान है कि अल्लाह तबारक व तआला ने हम तमाम को कुरान मजीद दुरुस्त अंदाज में पढ़ने के लिए चुन लिया है। अल्हम्दुलिल्लाह हम बड़े ही खुश नसीब हैं कि हम तजवीद को सीखने के लिए, कुरान मजीद को समझने के लिए, कुरान मजीद फुरकान हमीद को तजवीद के साथ उसके हुरूफ की अदायगी के साथ जो है सीखने के लिए इस कोर्स में हम शामिल हैं। ख़ातमुन नबिय्यीन रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है जो हम सुनते ही रहते हैं, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरआन व अल्लमहु, यानी तुम में से बेहतरीन शख्स वो है जो कुरान को सीखे और सिखाए। तो गौर करें इस हदीस मुबारका में क्या फरमाया कि तुम में से बेहतरीन वो है जो कुरान को सीखे और सिखाए। मीन्स के दुनिया में जितने भी लोग हैं उनमें से आप और हम बेहतरीन लोग हैं। क्यों? क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह हम कुरान को सीख रहे हैं, यानी कि अल्लाह तबारक व तआला ने आप तमाम को चुन लिया है, सेलेक्ट कर लिया है कुरान को तजवीद के साथ पढ़ने के लिए। माशाअल्लाह। तो आपने कभी नहीं सोचा होगा कि हम इस तरह से आसान अंदाज में ऑनलाइन तजवीद को हम सीख रहे होंगे, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने आपको और हमें चुनकर ये मौका दिया है। हम एक दूसरे को नहीं जानते पहचानते हैं, नहीं जानते, लेकिन हम दीन के ज़रिए से यहाँ पर जमा हुए हैं। तो अल्लाह तबारक व तआला ने
آپ کو یہ موقع دیا ہے۔ اسی طرح سے ایک اور حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ اللہ پاک، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی جس کے ساتھ اچھائی کا، بھلائی کا ارادہ کرنا چاہتا ہے تو اس بندے کو دین کی سمجھ عطا فرما دیتا ہے۔ تو میری پیاری بہنوں، ظاہر سی بات ہے کہ جب تک ہم قرآن کا حق ادا کر کے اس کی تلاوت نہیں کر لیں تب تک ہمیں ہدایت نہیں ملتی۔ یعنی کہ قرآن کو جب آپ پڑھ رہے ہوتے ہیں، یعنی ایک ہوتا ہے سرسری پڑھنا، جب آپ ان حروف کی ادائیگی کے ساتھ پڑھیں گے تب جا کر وہ آپ کی روح کو ٹچ کرے گا، تب جا کر جو ہے آپ کو قرآن پڑھنے کا مزہ آ رہا ہوگا، تب جا کر آپ کو یہ بات معلوم ہوگی کہ تجوید آخر ہے کیا، تب جا کر آپ کی روح کو سکون ملے گا، آپ کو ذوق اور شوق آپ کے اندر پیدا ہوگا قرآن پڑھنے کا، اور اس پر عمل کرنے کا بھی شوق آپ کے اندر بیدار ہوگا۔ تو پیاری بہنوں، آپ تمام اللہ تبارک و تعالیٰ کی سلیکٹڈ بندیاں ہیں۔ اللہ نے آپ کو ایک اپارچونٹی دی ہے، آپ کو ایک ذمہ داری دے دی ہے، تو آپ تمام کا کام یہ ہے کہ اس ذمہ داری کو آپ اٹھائیں، اپنا قیمتی وقت تجوید سیکھنے میں لگائیں۔ اور ایک اور بات ذہن میں رکھیے گا کہ جو دنیاوی علم سیکھ رہے ہوتے ہیں، ڈاکٹرز بنتے ہیں، انجینئر بنتے ہیں، یا پھر لائر وغیرہ بن رہے ہوتے ہیں، وہ ہماری کیا ہوتی ہے؟ اپنی خواہشات ہوتی ہے۔ اپنی خواہشات سے ہی ہم اس علم کو حاصل کر رہے ہوتے ہیں نا، کہ ہاں میں ڈاکٹر بننا چاہتی ہوں، یا میں فلاں کورس کرنا چاہتی ہوں، ادروائز جو بھی، تو یہ ہمارے اندر کی خواہش ہوتی ہے جس کی وجہ سے ہم فلاں کالج میں ایڈمیشن لیتے ہیں یا پھر فلاں کورس ہم جوائن کرتے ہیں۔ تو یہ سب کیا ہے؟ یہ تمام فنون ہے، ایک آرٹ ہے، ایک کلا ہے، اس کو ہم سیکھنے کی ہمیں اجازت ہے، بالکل اجازت ہے، ہم کر سکتے ہیں۔ لیکن دینی علم ایک ایسا علم ہے کہ یہ علم ہماری خواہش سے نہیں عطا ہوتا۔ دینی علم یہ ہماری خواہش سے عطا نہیں ہوتا جب تک اللہ تبارک و تعالی ہمیں سلیکٹ نہ کر لے۔ یعنی کہ ہم چاہیں قرآن کو دیکھ کر پڑھیں، یا پھر تجوید کے ساتھ پڑھیں، یا ہم قرآن کو جو ہے حفظ کریں، یا ہم عالمہ بنیں یا مفتیاں بنیں، تو یہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں پہلے سلیکٹ کرتا ہے کہ میری فلاں بندی جو ہے وہ قرآن کو حفظ کر لے، فلاں بندی عالمہ بنے، فلاں بندی یہ کورس کر لے۔ تو دنیاوی علم جو ہے ہم ہماری خواہشات سے سیکھتے ہیں، ٹھیک ہے؟ دنیاوی علم ہماری اپنی خواہشات سے ہم سیکھ رہے ہوتے ہیں، لیکن دینی علم ایک ایسا علم ہے جس کے لیے اللہ آپ کو یا ہمیں سلیکٹ کرتا ہے۔ الحمدللہ۔ تو عزیز سامعات، اس اہمیت کو پہلے آپ سمجھیے گا اور اپنے مقام کو سمجھیے گا کہ الحمدللہ آپ مسلمان گھرانے میں ہیں، الحمدللہ اللہ نے آپ کو سمجھ عطا کی ہے، پھر آپ کو یہ کورس کرنے کا جو ہے موقع ملا ہے۔ تو اللہ کا شکر ہے الحمدللہ رب العالمین کہ اس نے ہمیں قرآن کو درست انداز میں پڑھنے کے لیے یہ کورس کرنے کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس کورس سے فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے، مجھے بھی اس سے فائدہ حاصل کرنے کی توفیق عطا کرے، اور آپ سب کو بھی انشاءاللہ توفیق عطا فرمائے، آمین۔ میری پیاری بہنوں، سب سے پہلے کچھ باتیں ذہن نشین کر لیجئے۔ پہلے بھی یہ باتیں بتائی جا چکی ہیں، لیکن کچھ خواتین نیو بھی ہیں تو ان کے لیے بھی بتایا جا رہا ہے، اور کچھ کے ذہن میں شاید ٹھیک سے وہ سمجھ نہیں پائی ہیں، تو اس لیے دوبارہ سے میں دہرا لیتی ہوں کہ ہمارا جو یہ کورس اسٹارٹ ہوا ہے اس کی ڈیوریشن ہے 6 منتھ، ٹھیک ہے؟ 6 منتھ کا یہ کورس ہوگا ہمارا، ویک میں 2 ڈیز ہمارا یہ کورس جو ہے لائیو ہوگا، منڈے اور تھرسڈے والے دن، ٹھیک ہے؟ پاکستانی وقت کے مطابق 3 سے 3:30 بجے، اور انڈیا کے وقت کے مطابق جو ہے 3:30 بجے یہ کورس اسٹارٹ ہوگا۔ اس کے علاوہ یہ کہ گروپ جو ہے وہ ہمارا واٹس ایپ پر ایک ہی ہے، اور لائیو چیٹ میں ہی جو آنسر دے رہی ہوں گی انہی کو رسپانس کیا جائے گا جو لائیو کلاس میں موجود ہیں، وہ اپنا نام مینشن کرتے جائیں گی تاکہ انہی کا ہم سبق سنیں۔ جو بھی لائیو کلاس میں چیٹ میں اپنا نام مینشن کریں گی ان کا ہی ہم سبق سنیں گے، جس کا نام چیٹ میں مینشن ہوگا، ٹھیک ہے؟
اور ہفتے میں ایک دن سیٹرڈے والے دن جو ہے گروپ کو اوپن کیا جائے گا تاکہ آپ اپنا جو بھی سبق ہوگا وہ آپ سنا سکیں اور آپ کی اصلاح کی جا سکے اور آپ کو درستگی کے ساتھ بتایا جا سکے. تو چلیے آگے بڑھتے ہیں، اپنے کورس کو اسٹارٹ کرتے ہیں. ہم چونکہ تجوید کے ساتھ صحیح قرآن پڑھنے کی محنت کرنے والے ہیں، تو سب سے پہلے کسی بھی علم کو یا کسی بھی فن کو شروع کرنے سے پہلے ہمیں کچھ باتیں جاننا انتہائی ضروری ہوتا ہے. جب بھی ہم کسی بھی علم کو شروع کرنے والی ہوں تو پہلے ہمیں کچھ ابتدائی باتیں جاننا یہ انتہائی اہم ہوتا ہے. سب سے پہلی بات کہ جو علم ہم حاصل کر رہے ہیں نا، جو علم ہم حاصل کر رہے ہیں اس کی تعریف کیا ہے، اس کا نام کیا ہے. اگر ہمیں اس علم کا نام ہی نہیں پتا ہوگا تو اس علم کو سیکھنا بالکل بے سور ہوگا، بے فائدہ. اس علم کی تعریف کیا ہے، اس کا معنی کیا ہے، اس کے لغوی معنی کیا ہے، اس کا نام کیا ہے، یہ ہمیں جو ہے معلوم ہونا ضروری ہے. کیونکہ جو علم ہم سیکھنے جا رہے ہیں نا، پہلے ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ اس کا نام کیا ہے. پھر دوسری بات آ جاتی ہے کہ ہمیں معلوم ہونا چاہیے اس علم کی تعریف کیا ہے، اس علم کی تعریف کیا ہے، اس کی ڈیفینیشن کیا ہے، وہ ہمیں پتا ہو. پھر تیسری بات اس علم کا موضوع کیا ہے، موضوع بھی ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ اس میں کون کون سی چیزیں آئیں گی جو ہم نے سیکھنی ہے، جو ہم نے پڑھنی ہے، یہ ہمیں پتا ہو. اور اس کے بعد اس کی غرض و غایت ہمیں معلوم ہونی چاہیے کہ اس علم کا مقصد کیا ہے. جس طرح سے کوئی شخص بینک میں جاب کر رہا ہے یا پھر آفس میں وہ جاب کر رہا ہے مگر اسے آفس کا ورک ہی نہیں آتا، بھائی آفس کا اسے ورک ہی نہیں آتا، کام کیسے کرنا ہے، تو وہ وہاں پر جاب نہیں کر سکتا. ہر ایک علم کو سیکھنے سے پہلے اس علم کا جاننا انتہائی ضروری ہے کہ اس کا نام کیا ہے، اس کی تعریف کیا ہے، اس کی غرض کیا ہے. اور ایک اور بات کہ جو علم ہم سیکھنے جا رہے ہیں اس کا حکم کیا ہے. تو آج ہم تجوید کے حوالے سے ابتدائی بنیادی کچھ ضروری باتیں آپ کے سامنے رکھیں گے. آپ نے نوٹ بھی کرتے جانا ہے. آج ہم ٹاپک شروع نہیں کر رہے کیونکہ آج ہم ضروری باتیں کر رہے ہیں، اور کیونکہ یہ ضروری باتیں آپ کو جو ہے معلوم ہونا انتہائی ضروری ہے. تو آج یہ باتیں ہم جاننے لگے ہیں، یعنی آج کی جو ہماری کلاس ہے ایک انٹروڈکشن والی کلاس ہے. ٹھیک ہو گیا؟ تو مختصر بالکل شارٹ کر کے میں آپ کو بتاؤں گی. تو سب سے پہلے آ جاتا ہے تجوید کے لغوی معنی کیا ہے. پہلے نمبر پر ہے تجوید کے لغوی معنی کیا ہے. نوٹ کرتے جانا ہے، اسکرین پر آپ کے پاس شیئر بھی ہو رہا ہوگا تو دیکھتے ہوئے بھی آپ نوٹ کرتے جائیے، سنتے بھی جائیں، سمجھتے بھی جائیں. ٹھیک ہے؟ تو تجوید کے لغوی معنی ہے سنوارنے کے، خوبصورت کرنے کے ہیں. ٹھیک ہے؟ تجوید کے لغوی معنی ہے خوبصورت کرنا، سنوارنا، عمدہ کرنا، اور کسی کام کو پختگی عمدگی سے کرنا. اچھا، سنوارنا کسے کہتے ہیں؟ سنوارنے سے کیا مراد ہے؟ دلہن کو سنوارا جاتا ہے، میک اپ وغیرہ ساری چیزیں جو کرتے ہیں سنوارتے ہیں، تو سنوارنا وہ ہو گیا. اور خوبصورت کرنا یعنی کسی چیز کو بیوٹیفل کرنا. تو قرآن کو بیوٹیفل طریقے سے کب پڑھ پائیں گے آپ؟ جب آپ تجوید کو صحیح طریقے سے پڑھ لیں گے. ٹھیک ہو گیا؟ اور کسی کام کو عمدگی سے کرنا، یہ نہیں کہ قرآن کو آپ سرسری پڑھ لیں، قرآن جیسے چاہا ویسے پڑھ لیا، نہیں، بالکل عمدگی سے، پختگی سے. ٹھیک ہے؟ تو اس کا جو ہے لغوی معنی کیا ہے؟ سنوارنا، خوبصورت کرنا، یا کسی کام کو عمدگی سے کرنا، پختگی سے کرنا. ٹھیک ہے؟ یہ ہے تجوید کے لغوی معنی. اب ہم چلتے ہیں تجوید کے اصطلاحی معنی کی طرف. تجوید کی ایز اٹ از تعریف کیا ہے، ڈیفینیشن کیا ہے، اس کی طرف چلتے ہیں. علم تجوید اس علم کا نام ہے جس میں حروف کے مخارج، ان کی صفات اور ان کو صحیح ادا کرنے، خوبصورت کرنے کے بارے میں بحث کی. حروف کے مخارج، جہاں سے حروف ادا ہوتے ہیں ان کے مخارج جو ہیں
اس بارے میں بحث ہوتی ہے، ان کی جو صفات ہے ان کو کہاں سے ادا کرنا ہے، صحیح انداز میں ادا کرنے کا طریقہ اور ان کو خوبصورتی کے ساتھ ادا کرنے کے بارے میں بحث ہوتی ہے۔ یہ ہے علم تجوید کی تعریف، ڈیفینیشن۔ ٹھیک ہو گیا، آگے بڑھتے ہیں۔ علم تجوید کا موضوع کیا ہے؟ علم تجوید کا موضوع جو ہے حروف تہجی ہے۔ حروف تہجی تو آپ کو معلوم ہی ہوگا، الف سے لے کر یا تک حروف تہجی کہلاتے ہیں، جسے حروف ہجا بھی کہتے ہیں، اور یہ ٹوٹل 29 حروف ہوتے ہیں۔ تو یہی علم تجوید کا موضوع ہے، حروف تہجی۔ تو یہ تجوید کا موضوع ہے، یہ بھی نوٹ کر لیجئے گا۔ اس کے بعد تجوید کی آتی ہے غرض و غایت کیا ہے۔ غرض و غایت سے مراد ہوتا ہے ضرورت کیا ہے، علم تجوید کی ضرورت کیا ہے، اس علم کی کیا ضرورت ہے۔ تو علم تجوید کی ضرورت یہ ہے کہ قرآن مجید فرقان حمید کو عربی لب و لہجے میں تجوید کے ساتھ صحیح پڑھا جائے۔ قرآن مجید کو عرب کے لب و لہجے میں تجوید کے ساتھ اور بالکل درست انداز میں پڑھا جائے، یعنی جس طریقے سے عرب کے لوگ پڑھ رہے ہوتے ہیں نا، کیونکہ ان کی زبان عربی ہے اور وہ صحیح طریقے سے ہر ایک لفظ ادا کر رہے ہوتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو یہ زبان دی ہے۔ ہماری زبان کیا ہے؟ ہم تو اجمی لوگ ہیں نا، لیکن ہم قرآن کو ایسے سیکھیں جیسے عرب کے لوگ پڑھتے ہیں۔ تو یہ اس کی غرض و غایت ہے، یہ اس کی ضرورت ہے۔ ٹھیک ہے، قرآن کریم کو بالکل درست انداز میں پڑھنا، عربی لب و لہجے میں پڑھنا، یہ اس کی غرض و غایت ہے، اس کی ضرورت ہے۔ یعنی قرآن مجید کو عربی لب و لہجے میں صحیح پڑھا جائے اور مجہول اور غلط ادائیگی سے بچا جائے۔ ٹھیک ہو گیا؟ جس طرح سے عموماً دیکھتے ہیں ہمارے جو بزرگ ہوتے ہیں، ایجڈ جو خواتین ہوتی ہیں، آج سے 50-60 سال پہلے جنہوں نے قرآن پڑھا ہوتا ہے، تو وہ بہت ساری غلطیاں وہ کر رہی ہوتی ہیں، مجہول قرات وہ کر رہی ہوتی ہیں، کہاں پر اخفا ہے، کہاں پر اظہار ہے، اس کا خیال وہ نہیں رکھ پاتی۔ تو اس سے ہم نے بچنا ہے، یہ اس کی غرض و غایت ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ اس کے بعد 5ویں نمبر پر آتا ہے کہ علم تجوید کا حکم کیا ہے۔ علم تجوید کا حکم، تو یہ بات یاد رکھیں کہ علم تجوید کا حاصل کرنا فرض کفایہ ہے۔ علم تجوید کا حاصل کرنا فرض کفایہ ہے۔ اچھا، فرض کفایہ کسے کہتے ہیں؟ فرض کفایہ کہا جاتا ہے اس کو، آپ تھوڑا سا یوں سمجھ لیجئے کہ فرض کفایہ یہ ہے کہ جس کو 1-2 مسلمان ادا کر لیں تو سب مسلمانوں کے ذمے فرض ادا ہو جائے گا، اور اگر ایک آدمی بھی نہ کر سکے تو سب کے سب مسلمان گنہگار ہوں گے۔ جس طرح سے میت کو غسل دینا، نماز جنازہ، یہ فرض کفایہ ہے، کسی کو آتی ہے لیکن وہ نہیں کر رہا ہے، میت کو غسل نہیں دے رہا ہے کوئی بھی شخص، آتی ہے لیکن نہیں دے رہا وہ غسل، یا پھر نماز جنازہ پڑھانی آتی ہے لیکن وہ نہیں پڑھا رہا ہے کوئی بھی شخص، تو یہاں پر سب کے سب موجود لوگ گنہگار ہوں گے۔ لیکن اگر کوئی بھی ایک شخص یہ کام کر لیتا ہے تو ساروں کے ذمے سے یہ حکم ساقط ہو جائے گا، کوئی گنہگار نہیں ہوگا۔ تو علم تجوید کا حاصل کرنا جو ہے فرض کفایہ ہے۔ لیکن اب آپ کے ذہن میں یہ بات نہ آ جائے کہ 1-2 مسلمان علم تجوید حاصل کر رہے ہیں تو ادا ہو جائے گا، نہیں۔ لیکن قرآن کو تجوید کے ساتھ پڑھنا یہ تو فرض عین ہے۔ دیکھیں، اگر آپ علم تجوید کو حاصل نہیں کریں گے نا تو آپ گنہگار نہیں ہوں گے۔ علم تجوید کو آپ حاصل نہیں کریں گے تو آپ گنہگار نہیں ہوں گی۔ کیوں؟ کیونکہ علم تجوید کا حاصل کرنا فرض کفایہ ہے۔ کوئی ایک شخص محلے میں، اگر آپ کے محلے میں، آپ کی بستی میں، آپ کے علاقے میں ایک شخص نے علم تجوید حاصل کر لیا ہے تو آپ سب کے ذمے سے وہ ساقط ہو گیا ہے، اب سب پہ لازم نہیں ہے۔ لیکن قرآن مجید فرقان حمید کو تجوید سے پڑھنا یہ فرض عین ہے۔ اور فرض عین کسے کہا جاتا ہے؟ فرض عین سے مراد وہ فرض ہے جس کا ادا کرنا ہر عاقل، ہر بالغ پر ضروری ہے، لازم ہے، ضروری ہے یعنی فرض ہے۔ تو قرآن مجید فرقان حمید کو تجوید سے پڑھنے کے لیے آپ کو علم تجوید کو حاصل کرنا ضروری ہو گیا۔ تو اس کا حکم کیا ہے؟ علم تجوید حاصل کرنا بھی ہم پر لازم ہو گیا۔
تو یہ کچھ باتیں تھیں جن کا آپ کو جاننا انتہائی ضروری تھا۔ ایک تو علم تجوید کا معنی، لغوی معنی ہم نے سنا، پھر اصطلاحی معنی کیا ہے یہ ہم نے سنا، موضوع کیا ہے یہ ہم سن چکے، غرض و غایت کیا ہے، اور حکم۔ یہ 5 باتیں بہت امپورٹنٹ ہیں جن کا آپ کو جاننا انتہائی ضروری تھا۔ یہ آپ نے نوٹ بھی امید ہے کیا ہوگا، اور یہ یاد بھی کر لیجئے گا تاکہ اگلی کلاس میں اب کوئی آپ لوگوں کو مسئلہ نہ ہو۔ اور اسی طرح سے قرآن مجید فرقان حمید سے بھی ہمیں علم تجوید کا ثبوت ملتا ہے۔ آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِیلًا، اور قرآن کی تلاوت اطمینان سے صاف صاف کیا کرو۔ اسی طرح ایک اور آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ، وہ لوگ جنہیں ہم نے کتاب دی ہے تو وہ اس کی تلاوت کرتے ہیں جیسا تلاوت کرنے کا حق ہے۔ اسی طرح سے کئی احادیث میں بھی علم تجوید کے متعلق موجود ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حسن القرآن بأصواتکم فإن الصوت الحسن یزید القرآن حسنا، اچھی آواز سے قرآن کو پڑھو کیونکہ اچھی آواز قرآن کریم کے حسن کو بڑھا دیتی ہے۔ ایک اور حدیث مبارکہ میں خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من قرأ من القرآن حرفا فلہ 10 حسنات، جس شخص نے قرآن پاک کا ایک حرف پڑھا اس کے لیے 10 نیکیاں ہیں۔ تو یہ قرآن کریم فرقان حمید کی عظمت کے متعلق، اس کی تجوید کے متعلق ہمیں قرآن سے بھی ثبوت ملتا ہے، احادیث سے بھی ثبوت ملتا ہے۔ الحمدللہ ہم یہ کورس شروع کرنے جا رہے ہیں۔ انشاءاللہ اگلی کلاس میں جو ہے ہم سبق نمبر 1 اسٹارٹ کریں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ رب تبارک و تعالی ہمارے سینوں کو روشن اور منور فرمائے، قرآن مجید کی تعلیمات ہمیں سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک اور بات آپ لوگوں کو بتانی ہے کہ ہمارا ایک اور نیو کورس اسٹارٹ ہونے جا رہا ہے درس بخاری کے نام سے، اور یہ کورس بڑا ہی خوبصورت ہونے والا ہے جس کے لیے کوئی شرائط نہیں ہے، ہر ایک اسلامی بہن کر سکتی ہیں، صرف سننے کا یہ کورس ہے۔ تو اس کورس میں آپ تمام خواتین جو ہیں وہ شامل ہوں اور دوسروں کو بھی اس کورس میں اپنے ریلیٹیوز جو ہوتے ہیں، فرینڈز ہوتے ہیں، تمام کو شامل کروائیں۔ اور اس کے علاوہ یہ کہ آج کا کوئی سبق بھی نہیں ہے، آج جو ہم نے سنا ہے آج کا کوئی سبق نہیں ہے، سبق آئندہ کلاس کے بعد سنانا ہوگا، تو اس کے متعلق آئندہ کلاس ہی میں دوبارہ بتا دیا جائے گا جو بھی سبق ہوگا۔ ٹھیک ہو گیا؟ ملتے ہیں اگلی کلاس میں انشاءاللہ۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وما علینا الا البلاغ المبین۔